बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की अगर बात करें तो आज 19वें रोज़ भी कर्फ्यू और ब्लैकआउट जारी रहा। जिस अंदाज के हम वहाँ से सिचुएशन देख रहे हैं, जो फुटेज, जो इमेजेस बाहर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी गो के इंडियन मीडिया इसको पूरी तरीके से कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, ये कहकर के हालात वहाँ पर बड़े नॉर्मल हैं, लेकिन सबको पता है कि हक़ाइक़ जो हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। और उसकी वाज़े अक्कासी जेनोसाइड वॉच का जो अलर्ट आया है, जो उनकी रिपोर्ट है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस को, अक़वाम मुत्तहिदा को भी कहा गया है कि भारत के जो इक़दामात हैं उनका नोटिस लिया जाए, भारत को वार्न किया जाए। क्या चीज़ें उसमें आई हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर नस्ल कुशी जो है उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आपको याद होगा कि 2 रोज़ पहले AJK के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद खान, उन्होंने भी कहा था कि बाकायदा जेनोसाइड का आगाज़ हो गया है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो भी ये बात कर चुके हैं कि एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड जो है वो शुरू हो गई है भारत की तरफ से, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर लेकिन इंडिया के अपनी मुख्तलिफ रियासतों के से जो खबरें आती हैं, जो इमेजेस सामने आते हैं, जो मुसलमानों के साथ वहाँ पर सलूक रवा रखा जा रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें कही गई हैं वो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक भारत को कश्मीर में नस्ल कुशी से रोकें। भारतीय फ़ौज ने 2016 से अब तक 70,000 कश्मीरी शहीद किए। मकबूजा कश्मीर में मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट बंद है। मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात आम हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर में जुर्म के बग़ैर 2 साल तक कैद के वाक़यात आम हैं। मुसलमान हुर्रियत रहनुमाओं को गिरफ्तार या नज़रबंद कर दिया जाता है। कश्मीरियों के मद्दे मुकाबिल हिंदू और सिखों पर मुश्तमिल भारतीय फ़ौज है। और मकबूजा वादी में 1990 तक हिंदू पंडित मौशी तौर पर हावी थे। और बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो दी गई हैं। और ये भी बताया गया है कि ये जो कश्मीरियों की, मुसलमानों की वहाँ पर नस्ल कुशी है, उस पर इस आलमी तंजीम ने, जेनोसाइड वॉच ने 10 मराहिल की निशानदेही की है। 10 इसकी स्टेजेस जो हैं उस पर इसको आइडेंटिफाई किया है। एक तरफ तो ये मामला है, फिर दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने भी ये बताया कि किस अंदाज़ में वहाँ मुश्किलात बढ़ रही हैं, अद्वियात की और ख़ुराक की किल्लत जो है वो हो रही है। उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशंस में भी अब तक 4 कश्मीरी जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। दूसरी जानिब बड़ा अहम इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत से अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उन तमाम इक़दामात को, उनकी तमाम कोशिशों को भारत ने अपीज़मेंट समझा। और ये भी कहा उन्होंने कि अब जब उन्हें एहसास होता है कि उनके जितने भी इनिशिएटिव्स थे अमन के लिए, उसकी कोई उस तरीके से वैल्यू जो है उनको नहीं किया गया। और ये भी उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग टू देम, आई मीन आई हैव डन ऑल द टॉकिंग। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में वज़ीर आज़म साहब कहते हैं। एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब ये बात करते हैं, भारत की तरफ से LOC के वायलेशंस आम हैं, यहाँ पर जो कश्मीरी शहरी हैं उन पर गोलियां बरसाना वो आम है। हमारे फ़ौजी रोज़ाना कितनी तादादों में जब भी LOC की वायलेशन होती है हम देखते हैं कि वो शहीद कर दिए जाते हैं। भारत के अंदर अपनी तरफ हमें नज़र आ रहा है जो सलूक वहाँ रवा रखा जा रहा है। लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई, वो ये कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि फ़्रांस जा रहे थे और उनका जो G7 मीटिंग है वहाँ पर, और 3 ममालिक का ये दौरा है उनका, फ़्रांस का, UAE का और बहरीन का। उनका जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल करता है। 12:20 के ये जो विजुअल्स हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस अंदाज में नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तानी एयर स्पेस उन्होंने यूज़ की है। और उनका जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी हुदूद में कैसे दाखिल हुआ और फिर पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। ये फ़्रांस जाते हुए उनका जहाज़ जो है वो गुज़रा है। अब इस पे 2-3 जो जवाब हैं जो हमने तलाश करने की कोशिश की हुकूमती ज़राए। एक तो वो हवाला देते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेशंस का, ICAO के रेगुलेशंस का। और दूसरी जानिब ये बात की जाती है जिस पर बहुत ज़्यादा आवाम में गम गुस्सा है कि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कवानीन पाकिस्तान तो एक तरफ बता देता है कि ये हैं, लेकिन जब भारत की बारी आती है तो वहाँ सर पे तो किसी भी कानून की कोई भी
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. کشمیر کی اگر آپ بات کر لیں, اقوام متحدہ کی اپنی ریزولوشنز جو ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کی بات کر لیں. ان تمام چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. جو میرے ساتھ پینل موجود ہے اس کا پہلے آپ سے تعارف کروا دوں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریناؤنڈ ڈیفنس اینالسٹ ہیں, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تسنیم اسلم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر ایمبیسڈر ہیں اینڈ فارمر اسپوکس پرسن فارن آفس. ایمبیسڈر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, پولیٹیکل اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ ہیں, بہت شکریہ یوسف زئی صاحب آپ کا بھی. اور حسن اسلم شاد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ حسن صاحب. ایمبیسڈر صاحب آئی اسٹارٹ ود یو. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اوبویسلی فارن آفس سے بھی بڑا کلیئر سٹانس آ گیا, وزیر اعظم کا اپنا انٹرویو نیو یارک ٹائمز کا جس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب بات نہیں ہو سکتی, مذاکرات نہیں ہو سکتے بھارت سے. پھر اس قسم کے جو اقدامات ہیں اس پر کیونکہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان نے کیوں یہ ایئر سپیس کھولی یا اجازت دی. ایک طرف ہم اس کو فاشسٹ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ اقدامات بھی جاری ہیں. نازی جرمنی کی بہت زیادہ مثال دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب, لیکن آج اس طریقے سے یہ جو اقدام دیکھنے کو ملا ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آئی ایم شیور کہ انڈیا نے اوور فلائٹ سے پہلے ہم سے کلیئرنس مانگی ہوگی اور یہ کلیئرنس دی گئی ہوگی. یہ بات سچ نہیں ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی ایئر سپیس کلوز کی ہوتی تو انڈین پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر سے اوور فلائی کر سکتے. جب ہم نے کچھ سٹیپس لیے, اپنے مشن کو ڈاؤن گریڈ کیا اور انڈین ہائی کمشنر کو کہا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, وہ جو سٹیپس تھے اس میں ایئر سپیس دوبارہ بند کرنے کا جو بھی ریسنٹلی کھولی گئی تھی کہیں پہ ذکر نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک ہماری ایئر سپیس انڈیا کے لیے کھلی ہوئی ہے. اب اس میں یہ تو سول ایویشن والے بتا سکتے ہیں کہ کیا کمرشل کنسیڈریشنز ہیں, کیا ہماری ایئر لائن کو اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم میں وائبل چیز نہیں ہے, اس لیے یہ ایئر سپیس کھلی رکھی گئی ہے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں ابھی ہمیں اس پہ دیکھنا ہے کہ جب ابھی تو کرفیو بھی ہے اور جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک پردے کے اندر ہو رہا ہے, اتنی خبر باہر نہیں آ رہی. نیوز ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں کہ کشمیری ینگ لڑکوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز کر کے بھارتی آکیوپیشن فورسز کے لوگ وہاں پہ چلتے ہیں کہ اگر پتھر بھی ان پہ مارے جائیں تو وہ ان بچوں کو لگیں کیونکہ ان کو وہ سامنے لے کے چلتے ہیں. پھر وہاں پہ فوڈ سپلائز کی کیا حالت ہے اس کے بارے میں بھی ابھی کوئی زیادہ خبریں نہیں آ رہی. انڈیا میں اس وقت کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اروندھتی رائے کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے. چدمبرم ان کے فارمر فائنانس منسٹر جو اس پہ بولے تھے وہ اس وقت وہ بھی اریسٹڈ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ این ڈی ٹی وی جو تھوڑا سا کمپیریٹیولی انڈین چینلز کی میڈیا کی اگر بات کریں تو تھوڑی سی آواز وہ اٹھا رہے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے خلاف کیسز کرمنل چارجز فائل ہو گئے ہیں اور پرنوئے رائے کے خلاف, ہز وائف اور چینل کے خلاف. تو وہاں پہ وہاں سے کوئی آوازیں نہیں آئیں گی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس سے پہلے الرٹ ایشو کیا تھا, ہیومن رائٹس واچ نے کیا ہے. بہت سی حکومتیں ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں بولی جس طرح ان کو بولنا چاہیے, لیکن اس میں ہمیں وہی اگزامپل سامنے رکھنی چاہیے کہ پیلسٹائن میں کیا ہوا, کس قسم کا امن کا پلان وہاں لایا گیا. کیا آپ نے یونیلیٹرلی اٹھا کے دے دیا جیروسلم اسرائیل کا ہے, گولان ہائٹس اسرائیل کی ہیں, کتنا دنیا کا ریئیکشن آیا اس پہ. میں جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. جس مودی کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ نازیز کی آئیڈیالوجی پر عمل پیرا ہے, وزیر اعظم صاحب کے ٹویٹس کی بھرمار ہے, فاشسٹ آپ قرار دے چکے ہیں, اور اسی چیز کو لے کر اب پورا انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینڈز جو ہیں وہ چل رہے ہیں مودی کے خلاف. اور پہلے آپ کو یاد ہوگا بالا کوٹ میں ہماری طرف سے یہ موقف گیا تھا کہ کیونکہ بہت زیادہ وہ اسکلیشن چاہ رہے ہیں, وائلنس اسکلیٹ ہو رہا ہے, تو لہٰذا ہم نے ایئر اسپیس بند کر دی. بٹ اب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کے ایک طرف ڈیفنس منسٹر جو ہے
وہ تو نیوکلیئر وار کی دھمکیاں دے رہے ہیں, تو آج کیوں پھر آپ نے ایئر اسپیس بند نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایئر اسپیس بند کرنا ایک خاصا بڑا قدم ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایک نیریٹو چاہیے جو پہلے سے ہو. عموماً نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرف سے ہوائی حملوں کا خطرہ ہے, لہٰذا ہم ایئر اسپیس بند کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ایئر اسپیس کھلی ہوگی تو جو آپ کے دشمنوں کے جہاز ہیں وہ آسانی سے آ سکیں گے, لہٰذا آپ اس میں کوئی بھی کسی بھی جہاز کو آپ اس ایئر اسپیس میں نہیں آنے دیتے. انٹرنیشنل ایویشن ایسوسی ایشن جو ہے اس کے بھی کچھ قوانین ہیں, اور اگر کوئی رجوع کرے وہاں پہ, اگر آپ ایئر اسپیس بند کر دیتے ہیں اور وہاں پہ وہ رجوع کریں جا کے, اور وہاں پہ آپ جسٹیفائی نہ کر سکیں تو آپ کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریگولیشنز کے پابند ہیں, ہم اس وجہ سے یہ سب تو آپ کو فائن بھی ہو سکتے ہیں اور پھر آپ کو مجبوراً کھولنے بھی پڑ جائے. سو میرا خیال ہے کہ اس کو حکومت کو اچھی طرح یہ اسٹڈی کر لینا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب انڈیا نے ایئر اسپیس بند کی تھی تو انہوں نے اس سے پہلے ہائی جیکنگ کروائی تھی. میں 71 کی بات کر رہا ہوں. وہ گنگا نامی جہاز جو تھا اس کو ہائی جیک کروایا, پاکستان نے یہاں پہ اس کو جہاز کو اترنے دیا لاہور میں, اور پھر وہ ساری ایپیسوڈ ہوئی, جہاز انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا. یہ سارا ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے پلان کیا ہوا تھا. سو اس پہ ایئر اسپیس بند کرنے کا ان کو جواز مل گیا. ہم لوگ گئے انٹرنیشنل ایویشن ایسوسی ایشن میں اور جا کے وہاں پہ ہم نے کیس رکھا, لیکن انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا. لہذا ہمیں یاد ہے کہ اس زمانے میں مشرقی پاکستان جانے آنے کے لیے ہم انڈین ایئر اسپیس یوز کرتے تھے, وہ بند کر دی گئی. تو اس طرح کا کوئی جواز ہو پھر تو بڑا آپ کے لیے واضح ہے, لیکن یہ کہ گورنمنٹ کو اس پہ ضرور چاہیے. اس پہ میرا خیال ہے کہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ کہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن بالکل ہو سکتا ہے آپ کو کل بند کرنی پڑ جائے دوبارہ ایئر اسپیس کسی وجہ سے, تو اس کو میرا خیال ہے کہ اچھی طرح. اور اس میں ایک اور چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب بھی کوئی ایک ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ کسی دوسرے ملک کے اوپر سے فلائی کر رہا ہوتا ہے, اس کے میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں, گڈ ول میسج آتا ہے, وہ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے obviously, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل پریکٹس نارم تو ہے. کشمیر پہ جو آپ نے تھوڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے, وہ تو مودی جیسا آدمی تو وہ ہضم ہی نہیں کر سکتا, تو اس نے کیا گڈ ول آپ کو دکھانا. حسن اسلم شاد صاحب سے جانتے ہیں. میں حسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل لاز کی ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں, پاکستان کیا کر سکتا ہے, یونائٹڈ نیشن کا سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہو جانا, پھر اس میں فرانس کے علاوہ کسی ملک کی مخالفت کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے, پھر اس کے بعد ICJ, کتنا اہم یہ والا فیصلہ ہے ہمارا ICJ, اور ICJ میں جانے کا یہ جو ہمارا اقدام ہے یہ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے ضمن میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ سعدیہ. دیکھیں سعدیہ, اس میں کچھ چیزیں ہمیں پہلے ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ یہ تقریباً 40 سال بعد کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بین الاقوامی فورم کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے اجاگر ہوا ہے, جو کہ میرے خیال میں ہماری ایک بہت بڑی فتح ہے. اور میں نے یہ کچھ عرصہ پہلے بھی بات کی تھی کسی اور پروگرام پہ کہ یہ ہمیں ایک بیٹل کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ہمیں یہ ایک وار کے طور پہ دیکھنا چاہیے. جب ہندوستان نے یہ اقدام لیا تھا تو ان کی جو تھی ایک بہت بڑی خوش فہمی تھی کہ وہ اس طرح کی وائلیشن کر کے وہ جو ہے اوائڈ کر لیں گے انٹرنیشنل لائم لائٹ کو, لیکن ایسا وہ کر نہیں سکے. اور اس کے اوپر پاکستان کے فارن آفس کو اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے اس کو ایک بھرپور طریقے سے انٹرنیشنل فورم کے اوپر اجاگر کیا ہے. اب ایک کچھ چیزیں اس میں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی. ایک سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہمیں بہت انسٹنٹ سولوشن مل جائیں گے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی ٹف بیٹل ہے جو ہمیں لڑنی پڑے گی ڈفرنٹ محاذوں کے اوپر. اس میں ڈپلومیسی بھی ہے, اس میں لیگل وارفیئر بھی ہے, اس میں ہمیں انٹلیکچوئلس کے ساتھ بھی جو ہے ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا, ہمیں میڈیا تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی اپنے آپ کو پراپرلی اپنے لوگوں کو پوزیشن کرنا پڑے گا جو ان کو یہ بتا سکیں گے کس طرح سے کشمیر کے اندر کس طرح سے بلیٹنٹ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کا, فرینکلی اس میں ابھی تک مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ملی جس سے یہ پتا لگ سکے کہ پاکستان کن گراؤنڈز کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا ہے, کیونکہ ہندوستان نے 1974 میں ایک ڈکلیریشن فائل کی ہے جس کے تحت ابھی صرف ڈیسیژن لیا ہے. ابھی یہ بتایا گیا ہمیں کہ ایک اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جو کچھ لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی ٹیم بنا دی گئی ہے کہ وہ دیکھیں کیسے جانا ہے. جی بالکل. دیکھیں اس میں سوری میں جلدی سے اپنی بات کمپلیٹ کر دوں. میرے خیال میں کہ یہ ڈیسیژن جو ہے بذات خود ایک
اچھی موو ہے, کیونکہ اس کے آگے جا کے ہمیں فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری موو پراپرلی چینلائزڈ ہو تو ہم انڈیا کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ بھی ہم ایکسپوز کر سکتے ہیں, اینڈ وی کین فائٹ اٹ آؤٹ provided we are ready by having the right information and arguments. بالکل صحیح ہے کہ یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم کس بنیاد پر جا رہے ہیں اور کتنا ہمارا کیس جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. باقاعدہ طور پہ پوری تیاری کے ساتھ جایا جائے تو پاکستان کے حق میں جاتا ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, آپ کی میں اس پہ رائے چاہوں گی. جس انداز میں وزیر اعظم صاحب کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو, بڑا دو ٹوک موقف آیا, اور اوبویسلی وزیر اعظم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں تنقید بھی ہوئی بھارتی اقدام کو لے کر کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے اب آپ آ رہے ہیں تو آپ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں, وہ ایک قدم آئیں گے تو وزیر اعظم صاحب 2 قدم جانے کو تیار تھے. بہت زیادہ تنقید ہوئی, لیکن اب آج وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ اعتراف آ جانا کہ اس کو اپیزمنٹ کے طور پہ لیا گیا, ان کی جتنی بھی کوششیں تھیں, جتنے بھی ان کے اقدامات تھے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو ڈن آل دا ٹاکنگ, اب مزید بات نہیں ہو سکتی کشمیر کی صورتحال کے ضمن میں. اور یہ وہی کشمیر, یہ وہی مودی جس پہ وزیر اعظم صاحب کو لگتا تھا کہ اس کے آنے کے بعد کشمیر کا حل نکل جائے گا. سو یہ وزیر اعظم کے انٹرویو اور خاص طور سے مذاکرات کا نہ ہونا, اس کی کیا سگنیفیکنس آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جب بھی ایک نئی حکومت آتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے ہمسایوں سے اور باقی طاقتوں سے اچھے تعلقات کی بنیاد رکھے, اور تو عمران خان نے بھی یہی کیا. اور انہوں نے شروع میں کہا کہ ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں, انہوں نے بھارت کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا, افغانستان کا بھی کیا تھا اور باقی ملکوں کا بھی کیا تھا, اور کچھ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کا خاص طور پہ ذکر کیا, چین کا, ترکی کا, سعودی عرب کا. تو میرے خیال میں وہ پالیسی اس وقت ٹھیک تھی, ایسا کہنا چاہیے تھا, کیونکہ ایک طریقے سے عمران خان نے وزیر اعظم مودی کو بیک فٹ پہ ڈال دیا اور انہوں نے پیشکش کی کہ ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں بھارت کا وہی رویہ تھا جو پہلے سے ہے, اور وہاں پہ اکثر وہ کہتے ہیں ان کے لوگ کہ دیکھیں پاکستان مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے. جو آپ نے کہا نا اپیزمنٹ, تو وہی اس کی ایک شکل بن رہی تھی کہ پاکستان بار بار مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے, بھارت انکار کر رہا ہے, شرائط لگا رہا ہے. جب بھی آپ شرائط لگائیں گے, شرائط کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. شرائط یہ تھی کہ آپ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کریں اور مومبے کا جو واقعہ ہوا اس پہ کارروائی کریں. تو دیکھیں انہوں نے شرائط لگائیں جو پاکستان کے لیے ماننا ممکن نہیں تھا. ابھی حالات تبدیل ہو گئے ہیں. ابھی چونکہ بھارت نے یک طرفہ طور پہ بڑا پرووکیٹو فیصلہ کیا ہے بالکل, اور اس کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے. پاکستان کی پالیسی اب یہی ہونی چاہیے. پاکستان ٹھیک ہے مذاکرات سے مکمل انکار نہیں کرے گا, لیکن بھارت کو پہلے کچھ اقدامات اٹھانے ہوں گے, یعنی ایسے اقدامات جو پاکستان کی تسلی ہو جائے, اور وہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے جموں کشمیر میں اس کو روکا جائے, وہاں پہ جو لوگ قید ہوئے ہیں, جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹایا جائے. کچھ نہ کچھ بھارت کو کرنا پڑے گا, کچھ واپسی بھارت نے کرنی ہے. اس کے بعد میرے خیال میں اگر بھارت کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے تو کافی ملک, بڑے بڑے ملک, حتیٰ کہ چین بھی پاکستان سے کہے گا کہ آپ ان سے مذاکرات کریں. لیکن ایسے بغیر یعنی شرط لگاتے ہوئے, شرط لگا کر کہ پہلے آپ یہ کریں پھر بات کریں گے, اور جو یک طرفہ اقدامات کیے گئے ان کے اوپر کوئی تبدیلی اگر نہیں کریں گے تو پھر تو بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے کہ وہ بھارت سے مذاکرات کرے. رائٹ, پھر پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ بھارت سے مذاکرات کرے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایمبیسڈر صاحبہ, ابھی جس طریقے سے حسن اسلم صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آئی سی جے کے حوالے سے اوبویسلی یہ بتایا گیا ہے کہ تیاری ہو رہی ہے, دیکھ رہے ہیں کہ کن بنیادوں پر جانا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا افیکٹو فورم ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, وہاں پر چلے جانا وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی کامیابی ہے, وہی سب سے بڑا فورم ہے. آئی سی جے میں جانے سے کیا فرق پڑے گا؟
اور ذرا یہ بھی ایکسپلین کر دیجیے گا کیونکہ یہ بھی تبصرے ہو رہے تھے کہ وہاں پر جیورسڈکشن کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اور آئی سی جے وہ کیسز سنتا ہے جہاں پر دونوں فریقین کی رضامندی ہو. از دیٹ کریکٹ؟ جی، اس کیس میں ابھی جو انڈیا کا ڈکلیریشن ہے وہ اسپیسیفکلی اس میں بہت سے ایسے پروویژنز ہیں جو پاکستان کے ساتھ ڈسپیوٹس کو ایکسکلوڈ کرتا ہے. مطلب کہ انڈیا نے پاکستان کو ذہن میں رکھ کے اپنی ریزرویشنز اور اپنی ڈکلیریشن کی لینگویج انہوں نے ڈرافٹ کی ہے. کامن ویلتھ کا فار انسٹنس کوئی ملک کوئی ڈسپیوٹ نہیں لے جا سکتا. بائیلیٹرل ایز اے بائیلیٹرل ڈسپیوٹ کوئی اس میں اسکوپ نہیں ہے. کوئی آپ کو انڈیا کے ڈکلیریشن میں لوپ ہول نظر نہیں آتا کہ آپ اس کو اس لوپ ہول کو یوز کر کے آپ ایک بائیلیٹرل ڈسپیوٹ کو لے جا سکے. لیکن کشمیر میں سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ بھی ہے, یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پر بھی ہے. پھر ایک ہیومن رائٹس کی بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. اس کے علاوہ کہ انہوں نے ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے, وہاں پہ بڑی تعداد میں وہ ہندو فیشسٹ آر ایس ایس کے ان کو خبریں ہیں کہ وہاں پہ لے جایا جا رہا ہے انٹینشنلی, کہ جس طرح انڈیا میں لنچنگ اور کلنگز وہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی وہ ایک اس کو انلیش کر دیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا, آئی ایم شیور کہ یہی آسپیکٹس ہیں جو ایگزامن ہو رہے ہیں کہ کیا کوئی انٹرنیشنل ایسا کنونشن یا کوئی ٹریٹی یا کوئی ایسی اوبلیگیشنز ہیں جس کے ساتھ اس کو ہم اس کے ساتھ لنک کر کے تو ہم کر سکیں. جیسے انڈیا جادیو کا کیس ویانا کنونشن کو یوز کر کے لے کے گیا ہے, تو اس لیے یہ آبویسلی یہ چیزیں دیکھی جانی ہیں ابھی. اور جو لیگل ٹیم اب بات کر رہی ہیں کہ ایک لیگل ٹیم فارمولیٹ کی گئی ہے, وہ یہ سارے اسپیکٹس دیکھیں گے. ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل پیس اینڈ سیکیورٹی کے حساب سے ہائیسٹ فورم ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان آئیڈیلز پہ جن کی بات کی جاتی رہی ہے, یو این چارٹر جن آئیڈیلز پہ ڈرافٹ ہوا تھا, یا جس طرح یہ انسٹیٹیوشنز اور ویریس آرگنز میں کام کرنا تھا, وہ آئیڈیل سچویشن آج نہیں ہے. اور کمرشل انٹرسٹ ہیں, جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ملکوں کی, جس کی وجہ سے وہ ایسی پوزیشنز لیتے ہیں جو بہت انپرنسپلڈ ہیں. تو اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک دفعہ, یہ ایک سسٹمیٹک آپ کو چیز نظر آتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کشمیریوں کا کیس ہے وہ ویک ہو گیا یا ہمیں ہمت ہار دینی ہے. ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے. کشمیریوں کو بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ظلم اور بربریت کے فیس میں ان کو بھی اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی لمبی یہ جدوجہد ہو, لیکن اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کامیاب ہوں گے کشمیری. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر سے بھی بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں, نہ صرف یہ. جی آپ کچھ پوچھ رہی تھی. اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, انڈیا سے جو آوازیں آ رہی ہیں اور وہ لیڈرشپ کشمیریوں کی بھی جو ہمیشہ سے وہ دلی نواز جن کو کہا جاتا ہے جنرل صاحب, وہ بھی اب اس کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے. یہ ہماری طرف سے تو موقف ہے کہ بھئی یہ بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے, یہ اس سے زیادہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. اس سے پہلے وہ ہیومن رائٹس والی آپ کو رپورٹ یاد ہوگی ان کے کمیشن کی, پھر ابھی یہ جو جینوسائڈ واچ کا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان چیزوں پر اب کان دھرے جا رہے ہیں, سنا جا رہا ہے؟ دیگر ممالک فرانس کے علاوہ جس طریقے سے وہاں پہ بھی ہمارے لیے ایک اچھی چیز تھی, رشیا بھی آ گیا, چائنا بھی آ گیا, مطلب سبھی نے ہمارے موقف کی حمایت کی. اور آج بھی اس رپورٹ میں, اس الرٹ نے وہی سب کچھ کہا ہے جو پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے پوزیشن ہے. دیکھیں, جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے, اس کے اوپر جیسے ابھی یہ جینوسائڈ واچ والوں کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں سپورٹنگ مٹیریل کافی تھا. جیسے ایک ہیومن رائٹس واچ جو ان کی یونائیٹڈ نیشن کی ہے, ان کی پچھلے سال کی رپورٹ موجود ہے, اس کو سال ہو گیا. اس میں بہت سارا کچھ ایسا مواد دیا ہوا ہے جس سے واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ لارج اسکیل ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں. لیکن پاکستان نے اس پہ اتنی محنت نہیں کی. ہمارے جو کشمیری سیٹلڈ ہیں دوسرے ملکوں میں, وہ کرتے رہے ہیں.
انہوں نے کافی وہاں پہ محنت کی ہے، لیکن آفیشیل لیول پہ ہم نے اس پہ بہت زور نہیں دیا. میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ، جیسے ابھی ہم کشمیر کمیٹی ایک قائم کر رہے ہیں فارن آفس میں، کشمیر ڈیسک بنا رہے ہیں، تو یہ جتنا جلدی ہو جائے اور جتنا جلدی یہ کام شروع کریں تو اس سے پاسبلٹی ہے کہ مختلف جگہوں پہ ان ملکوں کے عوام میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنے حکومتوں پہ پریشر لے کے آئیں. ابھی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب میں جنرل اسمبلی سے خطاب ہے، وہاں بھی پہلے سے تیاری کر کے جانا چاہیے. تو ہیومن رائٹس والا جو ایشو ہے اس میں تو کافی جان ہے، وہ آپ اس کو کافی اچھی طرح لا سکتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کے پاس یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس وغیرہ موجود ہیں. لیکن جو قانونی ایشو ہے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو یونین ٹیریٹری بنانے کا ایکشن جو انہوں نے لیا ہے، میں آرٹیکل اس کے 370 کی ایبروگیشن کی بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے اس کے نتیجے میں بائیفرکیشن کی ہے، لداخ علیحدہ کیا ہے، یا انہوں نے اس کو یونین ٹیریٹری بنانے کی کوشش کی ہے، یہ ایک لیگل کیس بنتا ہے کہ جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کے اوپر یونیلیٹرل فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو اگر اپنے نظام کریں تو، اور اس کے ثبوت میں، اس کی سپورٹ میں جو ہمارا جو شملہ ایگریمنٹ ہے، ایک میوچل ایگریمنٹ بھی کیا ہوا ہے. میں یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی بات نہ بھی کریں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی اگر آپ ریزولوشنز کی بات کریں گے تو غالباً آپ کو یونائٹڈ نیشن کے تھرو جانا ہوگا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. اگر آپ انڈیپینڈنٹلی جاتے ہیں تو آپ کے بائیلیٹرل ایگریمنٹ موجود ہے، اور نہرو کے اور مختلف سطحوں پہ ان کے وزرائے اعظم جو ہیں ان کے بے شمار خطوط آپ کے پاس ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ بنیاد بنائیں کہ جی یہ کس طرح انہوں نے اس کو ہضم کر لیا، اس طرح یونین ٹیریٹری بنا لیا، جبکہ یہ بھارت کی ملکیت تو ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوئی اس کی. تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا جو سٹیٹس ہے وہ بحال کرانے کے لیے یہ آپ کا ایک لیگل ایکشن، ایک طرف ہیومن رائٹس کا اور ایک طرف یہ قانونی آپ کی کیس بن سکتا ہے. باقی تو یہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہی کریں گے، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے حسن صاحب. یہ اگر بنیاد رکھتا ہے پاکستان اور اسی پر تیاری کر کے آئی سی جے میں جاتا ہے کہ یہ یک طرفہ فیصلہ بھارت کر ہی نہیں سکتا، ایک انٹرنیشنل، ایک جس طرح انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک ڈسپیوٹ ہے، ایک کانفلکٹ ہے، بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور وہ کشمیریوں کی مرضی کے بغیر آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کے چانسز ہیں، اور یہ بھی چانسز ہیں کہ یہ فیصلہ بھارت کی طرف سے ریورس کر دیا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو امجد شعیب صاحب نے بہت ہی اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، میں اس کے اوپر تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا. دیکھیں، پہلی بات تو ہمارا جو سب سے بڑا فوکس ہے آج وہ ہونا چاہیے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر، اور یہی بیسس ہونا چاہیے ہمارا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جانے کے لیے. کیونکہ جیسے تسنیم اسلم صاحبہ نے ابھی فرمایا کہ اگر دو فریق ایک چیز پہ ایگری نہ کریں تو وہ میٹر جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جا سکتا. لیکن اگر ایک ایسی ملٹی لیٹرل ہیومن رائٹس ٹریٹی ہے جس کو پاکستان اور ہندوستان دونوں نے سائن کیا ہے، اور اس دونوں کے اندر ان کی کوئی ریزرویشنز یا آبجیکشنز نہیں ہے، تو وہ جو ٹریٹی ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتی ہے. تو ہیومن رائٹس ٹریٹیز جو ہے، فار ایگزامپل ایک جینوسائڈ کنونشن ہے، انٹرنیشنل کونونٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، اور بہت ساری ٹریٹیز ہیں، ان کے بیسس پہ آپ ہیومن رائٹس کے ایشوز کو اٹھائیں. کیونکہ دیکھیں سعدیہ، ابھی جو سب سے مین چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت انٹرنیشنل ہیڈ لائن نیوز کے اندر آ رہا ہے اپنی وائلیشنز کی وجہ سے، اور یہ جو پبلک میموری ہے یہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتی ہے. ہمیں اس کو میکسیمم لیوریج کرنا پڑے گا. ہم جس طرح ہمارے پرائم منسٹر نے یہ فیشسٹ کا ورڈ یوز کیا، آپ یہ دیکھیں یہ ورڈ اب کتنا ہرٹ کر رہا ہے ان کو کہ وہ جا کے لوگوں سے شکایتیں کر رہے ہیں مودی صاحب کے، جی دیکھیں یہ میرے خلاف انہوں نے اس طرح کر دیا، وہ کر رہے ہیں. ٹرینڈز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں. بالکل، ہیومن رائٹس ایشوز جو ہیں ان کو آپ اٹھائیں اور ان کے اوپر آپ فوکس کریں. دوسرا جو پوائنٹ اٹھایا ابھی امجد شعیب صاحب نے، ٹیریٹوریل پوائنٹ اٹھایا، جس کو انہوں نے یہ کہا کہ جو ایکشن تھا آرٹیکل 370 کو ریووک کرنا، وہ بذات خود جو ہے انٹرنیشنل انسٹرومنٹس کی وائلیشن میں ہے. اچھا، اب جیسے تسنیم اسلم صاحبہ نے کہا کہ ہمارے درمیان انڈیا نے ریزرویشنز فائل کی ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو لے کے نہیں جا سکتے، لیکن ایک طریقہ ہے ان کو لے کے جانے کا جو کہ غالباً پاکستان کا فارن آفس بھی ایکسپلور کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تھرو ہم ایک پروسیس کو انیشیٹ کریں جس کے تھرو جنرل اسمبلی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ایک ایڈوائزری اوپینین سیک کرے اس میٹر میں. دیکھیں وہ جو ایڈوائزری اوپینین ہوگا وہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس دے گی اس کو ہندوستان جو ہے وہ پھر اس کو یعنی کہ روک نہیں سکتا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کو کہ وہ آئی سی جے کو اپروچ کرے.
اور اس کا فائدہ یہ ہوگا اس ججمنٹ کا کہ جس طرح اسرائیل کے خلاف وال ججمنٹ آئی تھی جس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو وال ہے جو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں یہ وائلیشن میں ہے انٹرنیشنل لا کے، اسی طرح ہم بھی اس طرح کی ایک اگر ایڈورس ججمنٹ لے لیں ہندوستان کے خلاف ٹیریٹوریل پوائنٹ آف ویو سے، ہم ان کو بہت اسٹرانگلی ہرٹ کر سکتے ہیں ایٹ دی انٹرنیشنل فورم ڈاؤن دا روڈ. ٹھیک، بالکل صحیح. اس میں ایک چیز ایڈ کروں، یہ آج بھی حکومت بھارت کی یہ تسلیم کرتی رہی ہے کہ یہ ہمارا بائی لیٹرل معاملہ ہے. آخر کوئی ڈسپیوٹ ہے تو آپ بائی لیٹرل کہہ رہے ہیں. ڈسپیوٹ ریزالو کیے بغیر آپ اس کو اگر اپنی ٹیریٹری کو ہضم کر جائیں تو وہ تو نیچرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وہاں وہ ایشو اٹھا سکتے ہیں ٹیررزم کا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہو کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہیں کلبھوشن وغیرہ کی شکل میں، جبکہ ان کے پاس نہیں تھے، وہ دے نہیں سکے، لیکن انہوں نے اپنی اچھی سفارتکاری سے ایک پرسیپشن کریٹ کر دی انٹرنیشنل، جو کہ آپ کے اوپر آپ کے ماتھے پہ ایک ٹیگ لگ گیا کہ جی آپ ٹیررزم کرواتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اس کو ہر پہلو سے دیکھ کے تیاری کر کے جانا چاہیے. اور اچھی سفارتکاری جو آپ نے کہا وہ بالکل درست ہے. جس دن ان کا اقدام ہی سامنے آیا اس کے بعد بھی دیکھ رہے تھے ان کا ہم ٹیررزم کرا رہے ہوتے، ہم ٹیررزم کروا رہے ہوتے، ہم ٹیررزم کرواتے تو 70,000 لوگ ادھر مارے جاتے ہیں، ادھر تو نہ مارے جاتے. تو آپ کے پاس شواہد ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنا کیس کتنی مضبوطی سے ہماری لیڈرشپ نے بڑا کمزور اس پہ میرا خیال سٹانس لیا، جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی اپنے آپ کو اس چیز سے بری ذمہ نہیں کرا سکے. ٹھیک، اور ابھی کیا فرق ہے لیڈرشپ کا اور کشمیر کے حوالے سے سٹانس کس طرح کا ہے، اس پر بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جس انداز میں ثالثی کی، میڈیشن کی پیشکش کی گئی، ایک بار نہیں دوسرا بھی ان کا بیان آیا، پھر آج انہوں نے وہ افغانستان کے اندر بھارت کے کردار کے حوالے سے بھی بات کر دی، یہ بھی کہہ دیا کہ ٹیررزم کے اگینسٹ فائٹ جو ہے اس میں بھارت کا کردار اتنا نظر نہیں آ رہا. یہ چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے ہمیں وہ والی حمایت حاصل ہو رہی ہے اپنے اس موقف میں جو کشمیر کے حوالے سے ہمارا ڈے ون سے ہے؟ دیکھیں، امریکہ کا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا تھا بھارت کے اقدامات کے حوالے سے، اس میں یہ تھا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کا امپلیکیشن ہے پاکستان کے اوپر اور پورے خطے کے اوپر. تو یہ امریکہ کا سٹینڈ ہے. اب ٹرمپ جو ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں ثالثی کی پیشکش کی، یا وہ پاکستان اور بھارت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بات چیت کریں. بات چیت تو تب ہوگی نا جب حالات سازگار ہوں گے. تو امریکہ نے میرے خیال میں اس حوالے سے ابھی تک کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا. امریکہ اور ٹرمپ وہ صرف گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمیں ظاہر ہے کافی امید تھی جب وزیر اعظم نے دورہ کیا تھا امریکہ کا، لیکن وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ بھارت کو بھی دہشت گردی کی جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، انہوں نے صرف بھارت کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کے بھی، ایران کے بھی، باقی ملکوں کا بھی ذکر کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ جنگ اکیلی لڑی ہے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو داعش کے خلاف مشرقی وسطی میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. حالانکہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ پوری طرح صحیح نہیں ہے. وہاں پہ صرف امریکہ نہیں بلکہ باقی ملک بھی یہ جنگ کر رہے ہیں، اور روس بھی کر رہا ہے، شام بھی کر رہا ہے، عراق بھی، اور باقی لوگ بھی. لیکن افغانستان میں جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی ملک بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کریں، یہ تو انہوں نے ایسا ایک بیان دے دیا جس کے اوپر پہلے کوئی مشورہ نہیں ہوا، کوئی اس کے لیے تیاری نہیں ہوئی. ایسے تو نہیں کہ بس آپ جا کر یہ اعلان کر دیں کہ آپ اپنا اس میں جنگ میں حصہ لیں. اس کے لیے تو کوئی اصول بنانے پڑیں گے. افغانستان کی حکومت اور وہاں جو طالبان ہیں ان سے ظاہر ہے ان کی رضامندی چاہیے ہوگی. کیا یہ جنگ افغان لڑیں گے افغانستان کے اندر کیونکہ وہیں پر داعش موجود ہے، یا باقی ملک جو ہیں وہ کس طرح مدد کریں گے؟ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی یا پھر تربیت دی جائے گی افغان فوج کو یا پولیس کو؟ میرے خیال میں یہ بالکل قبل از وقت ہے، کوئی ایسی پہلی تیاری نہیں ہوئی.
اور ٹرمپ ظاہر امریکہ کا ذکر بڑے فخر سے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ بھی کریں. لیکن کیسے کریں جب آپ کا قبضہ ہے افغانستان کے اوپر, نیٹو موجود ہے, آپ نے کسی کو آنے نہیں دیا, کوئی آپ نے علاقائی حل نکالنے کی بات نہیں کی. بالآخر پچھلے سال امریکہ رضامند ہوا کہ وہ کوئی سیاسی حل نکالے گا, طالبان سے بات چیت کرے گا. اس سے پہلے تو امریکہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. تو میرے خیال میں یہ جو ان کا کہنا ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ, ظاہر ہے سب کو لڑنی چاہیے, خاص طور پہ داعش کے خلاف. یعنی یہ داعش جو ہے یہ سب کا ایک مشترکہ دشمن ہے, صحیح ہے, لیکن اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. ایمبیسڈر صاحبہ, آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف باتیں ہیں, کچھ نہیں ہے؟ اور افغان پیس پروسیس کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ اوبیسلی یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی ابھی ضرورت ہے پاکستان کی, تو اس لیے امریکہ کی طرف سے ایسی باتیں آ رہی ہیں, ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیتے ہیں, پوچھتے بھی نہیں ہیں, بلکہ الٹا الزامات لگتے ہیں, ڈو مور کے مطالبات ہوتے ہیں. یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے ہاں آپٹمزم سے بھرپور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, وزیر اعظم صاحب کی آنے کے بعد اور لیڈرشپ کی تبدیلی کے بعد بڑا فرق پڑے گا. جیسے ٹرمپ نے آغاز کیا تھا پریزیڈنٹ بننے کے بعد, اسی لب و لہجے میں ہمارے وزیر اعظم نے جواب دیا تھا. سو آر یو آلسو ہوپ فل, یا آپ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیے, ہوپ فل تو ہمیشہ انسان کو ہونا چاہیے, لیکن وہ جو آپ کا آپٹمزم ہے وہ آپ کی اپنی اسٹرینتھ پہ ہونا چاہیے, اس لیے نہیں کہ کوئی دوسرا آپ کے لیے کرے گا. اور یہیں پہ میں ایک بڑی نائیو سی بات کی جاتی ہے کہ انڈیا کی ڈپلومیسی بڑی سکسیسفل ہے اور ہم نے کام نہیں کیا, اس لیے دنیا انڈیا کا نیریٹو ٹیررزم پہ بائی کرتی ہے اور پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں. یہ اگر ہمیں جو لارجر پکچر ہے وہ سمجھ آئے تو ہمیں پھر یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایسا کیوں ہے. اس میں نہ تو انڈیا کی ڈپلومیسی کی سکسیس ہے, نہ ہماری فیلئر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو ایک ڈومیننٹ نیریٹو ہے جو کریٹ کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ٹیررزم مسلمانوں سے, اسلام سے ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے. آپ یو این کے کا پورا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آرکیٹیکچر ہے آپ اس کی طرف دیکھیے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ کیوں ہے. اب کشمیر میں بھی ظاہر ہے کہ ایک یہاں پہ لارجر انٹرسٹ ہیں. انڈیا کو, جو انڈیا اصل میں نہیں ہے, جو انڈیا کی ریالٹی نہیں ہے, انڈیا کو ویسے بلڈ کر کے انٹرنیشنلی پرٹیکولرلی ویسٹرن کنٹریز نے دکھایا, کیونکہ ان کو ایشیا پیسیفک میں چائنا کے اگینسٹ ایک ملک کو کھڑا کرنا تھا. تو اس وجہ سے انڈیا کے نیریٹو کو وہ مل گیا. آج اگر لوگ بات کرتے ہیں کہ آر ایس ایس کو لسٹ کروا دیں, بھائی آر ایس ایس کو کیسے لسٹ کروا دیں؟ آر ایس ایس کا آپ القاعدہ اور داعش کے ساتھ کیسے کنیکشن دکھائیں گے؟ تو یہ بہت سی لیک آف انفارمیشن اور ان کیسز پہ بات ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ کیا یو ایس کی میڈیشن, دیکھیں ایک حد تک کہ ایک انٹرنیشنل انٹرسٹ اس میں رہے وہ تو ضروری ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات کرتے ہیں یا اور دنیا کی لیڈرشپ بات کرتی ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن ہمیں پیلسٹائن پہ جس قسم کی میڈیشن ہوئی, جس قسم کے آربیٹریری ڈیسیجنز ہوئے کہ اٹھا کے گولان ہائٹس بھی اسرائیل کو دے دو, جیروسلم کیپٹل بھی بن گیا اسرائیل, ہمیں اس قسم کی میڈیشن نہیں چاہیے. لیکن ایشو کو الائیو رکھنا ہے, آپ نے دوسری گورنمنٹ سے انگیج کرنا ہے, آپ یہ کرتے آئے اور کرتے رہیں گے. ہیومن رائٹس کاؤنسل کی رپورٹ کی بات ہوئی جو یو این ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے ایشو کی تھی, وہ ویکیوم میں رپورٹ نہیں آ گئی تھی, ان کے ساتھ انگیج کیا تھا بہت عرصے تک. ہمارے مشن نے, ہماری پرماننٹ ریپرزینٹیو نے ان کو بہت سی حقائق سے آگاہ کیا گیا تھا, پھر انہوں نے اس میں انٹرسٹ لی اور ہوا. ایسی چیزیں ویکیوم میں نہیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس چوائس کیا ہے, یا آپ اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ ملٹریلی کشمیر لے لیں اور ایک فتح کمپلی دنیا کو دے دیں اور پھر آپ ڈپلومیٹکلی اس کو سنبھال لیں. اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری ود ان آر لمیٹیشنز
ہم کس حد تک اس ایشو کو لائیو رکھ سکتے ہیں, کس حد تک دنیا کو یہ شرم دلا سکتے ہیں کہ اس قسم یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی غلط ہے کہ ایک سفارتکاری ہماری اتنی مؤثر نہیں ہے. I have to wind up here. جنرل امجد شعیب صاحب, امبیسڈر تسیم اسلم صاحبہ, رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اور حسن اسلم شاد صاحب, چاروں کا بے حد شکریہ. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.